बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सेबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ अभी मौजूद होंगे माहिर कानून लतीफ़ खोसा साहब। उनके साथ बड़े अहम केसेस इमरान खान के जो डिस्कस करने हैं। नवाज शरीफ का भी केस इन 2 दिनों में लगने जा रहा है। इमरान खान की आज परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई। उसमें परवेज़ इलाही से कहा कि तुम तो इस उम्र में इनकलाबी बन गए, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने, आपको पता है, IMF की वफ़द की मुलाकात का राज खोला था और फिर उस वजह से उनको सेल हटा के अब सेल बदल दिया। लेकिन परवेज़ इलाही ने कहा जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो खामोश कैसे रहूँ, मेरी तो वैसे भी उम्र इतनी रह कितनी गई है, कितने साल जीना है। तो खान ने कहा ये हमें हरा नहीं सकते। जिस दिन इलेक्शन हुआ, मैं यकीन से कहता हूँ कि इन लोगों के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं। और हकीकत यही है, ज़ियाउल हक़ के दौर में नवाज शरीफ की वही अहमियत थी जो जस्टिस नसीम हसन शाह थे उस वक्त, और नवाज शरीफ को सिलेक्ट किया गया, लाडला बनाया गया। फिर जनरल कियानी का दौर आया, इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस है, नवाज शरीफ को उसी तरह लाडला बनाया गया। आज काजी फाइज साहब, आपको पता है, समेत तमाम ओहदों पर नवाज शरीफ के लोग, पुलिस से लेके नैब, FIA, इलेक्शन कमीशन, हर इदारे में हर तैनाती नवाज शरीफ की मर्जी से। आंखों का तारा, राज दुलारा, सिलेक्टेड लाडला। मुशर्रफ साहब को भी ये जनरल सैयद मुशर्रफ लिखा करते, लेकिन जैसे ही मुशर्रफ की वर्दी उतारी, सदर जनरल सैयद साहब को नाम से हटा के आयन शिकन मुजरिम, आर्टिकल 6 का मुजरिम बना दिया। जो अलकाबात देते थे खुश दरबारी, उसी शान के साथ जो होंठों पर घी लगा के चाट रहे हैं आजकल। तहरीक इंसाफ बनू में कॉर्नर मीटिंग कर रही है, जलसे कर रही है, और नून लीग के उम्मीदवार जब वोट मांगने जा रहे हैं, लोग तहम्मुल से बात सुनते हैं, लेकिन जो ही कहते हैं हमारी बात हो चुकी है, हमने फिक्स कर लिया, तो फिर आवाम उन्हें फिक्स कर रही है। इसके अलावा जो बड़ी खबर अब अली नवाज अवान साहब के हवाले से, आपको याद होगा कुछ दिन पहले इन्हें मानसेरा से गिरफ्तार किया गया, ना किसी अदालत में गए और गिरफ्तार मानसेरा से हुए। और ये इस्लामाबाद के उस हल्के से, याद रखें, मेंबर जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों मौजूद हैं, और इनकी बिल्कुल नाक के नीचे से सियासतदान गायब हो रहे हैं। निकल कहाँ से रहे? इस्तेकाम पार्टी के दफ्तर से, जो कैंट में चंद किलोमीटर दूर, या फिर निकलते हैं जहांगीर तरीन के घर से। और जहांगीर तरीन, आपको पता है, जिस तरह सियासतदानों को अपने ही मुल्क में अगवा करके ज़बरदस्ती गले में मफलर डाल के जिस तरह मुस्कुरा के फ़ोटो बनाते हैं, जैसे पता नहीं कितना बड़ा किला फतह कर लिया। अली नवाज अवान ने अपनी वफादारी का यकीन दिलाने के लिए कुरान मजीद पर हलफ दिया था। याद रखें, इस हलफ में अली नवाज अवान ने बात की थी कि मेरी कल को वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो मेरे इस बयान को, कुरान मजीद वाले को, बयान हल्फी को आखिरी समझा जाए। मैं इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ रहूँगा हमेशा। अब सोचें ज़रा, इस लेवल की ब्लैक मेलिंग हो कि कुरान मजीद को पीछे छोड़ा जा रहा है। अब जहांगीर तरीन और लीम खान की मुस्कुराहट, ये अली नवाज अवान नहीं। इसके अलावा देखिए वो सरदार आसिफ नकई, जिन्हें कल रात गिरफ्तार किया गया, और ये भी जहांगीर तरीन के घर से बरामद हुए। तहरीक इस्तेकाम इस वक्त मुकम्मल तौर पर नून लीग की बी टीम है। साड़ी गल हो गई है, वही बात, अमरीकी सफीर से मुलाकात जो इनकी हुई, उसने इन्हें एक सियासी जमात करार दिया। हालांकि ये सिसिलियन माफिया हैं जो इमरान खान के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। मुनज़्ज़म जराइम पेशा ख़ानदान है, मनी लॉन्ड्रिंग, बैरूनी कर्जों से कमीशन खाना। इन्हें जस्टिस आसिफ सईद ने सिसिलियन माफिया का, नवाज शरीफ को गॉड फादर का खिताब दिया था। सारा मीडिया हाउस इन्होंने खरीदा हुआ, जंग, जियो, एक्सप्रेस, डॉन, सब कुछ। और ये काम करते हैं बरतानवी एजेंसियों के लिए। बदकिस्मती की बात यह है कि इनकी जो सारी ताकत है वो एक जनरल रानी के इख्तियार में, जिस तरह यहिया खान के दौर में अकलीम अख्तर थी, पाकिस्तान की ताकतवर औरत थी, आज जनरल रानी निगरान हुकूमतों के ज़रिए हुक्मरानी कर रही है। सारी फरमाइशें उसकी पूरी हो रही हैं। उसने कहा सूबाई इंतखाबात नहीं होंगे, नहीं हुए। इमरान खान को जेल में डालना है, उन्होंने डाल दिया। ये इस मनसूबे पर अमल कर रहे हैं। साथ साथ फिक्री बदयांती में अब मौलवी भी शामिल हो रहे हैं। अभी जवाद नकवी साहब, एक मौलवी, सारा दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजमत पर लेक्चर देते। आज जब तालीमात पर अमल करने का वक्त आया तो जाके साथ खड़े हो गए। अभी मैंने देखे इनका वाक़या सुन रहा था, मुझे उनकी बातें हैं, वो दिफा करना किसी सूरत में नहीं बनता। अब जिस तरह इन्होंने इदारों से, देखें, एतमाद लोगों को उठाया। पाकिस्तान में आज कानून, अदालतों पर, नैब, FIA, पुलिस, किसी पर कोई एतमाद नहीं। इसी तरह सियासतदानों से एतमाद उठाया। अब जो दीन के लोग, जिनकी थोड़ी बहुत इज्जत थी, इंजीनियर मिर्ज़ा वगैरह, जवाद नकवी जैसे लोग, अब ये भी ख़त्म करवा देंगे। हालात बिल्कुल अयूब खान के दौर और 1970 के इलेक्शन के। 2023 में ट्रेलर वही चल रहा है। अयूब खान सियासतदानों को ऑप्शन देता था 7 साल सियासत छोड़ो या फिर तुम्हारा मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलेगा। यहिया खान ने 1970 में जो निगरान काबीना बनाई थी, उसमें मोहसिन नकवी, अनवारुल हक काकड़ी, आमिर मीर, मुर्तज़ा सोलंकी, इस जैसे ही लोग थे। वहाँ शेर अली पटौदी था उस वक्त वज़ीर इत्तलात, जिस पर वो ब्रिगेडियर हैं अब्दुल रहमान सिद्दीकी साहब। उन्होंने किताब लिखी थी ज़िया कि इनके मुंह को खून लग चुका है, अभी पीछे नहीं हट सकते। फिर सारे मंसूबे लेकिन तबाह बर्बाद हुए। आज इंसार अब्बासी कह रहे हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जी, कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत सुनी सुनाई है। 1970 में भी यही समझते थे। जब इलेक्शन का नतीजा आया तो उस वक्त एजेंसियों की रिपोर्टें यही थी। ज़मीनी हक़ाइक़ इन्हें पता नहीं है। ये इलेक्शन के दिन तक नहीं समझ पाए जमात इस्लामी और जो उस वक्त की जमातें थीं, जिन्होंने जिस तरह आज PDM और जहांगीर तरीन इकट्ठे किए हैं। इन्होंने कहा शेख मुजीब को सिर्फ 50 या 60 नशिस्तें मिलेंगी, लेकिन नतीजा आया तो क्या हुआ? उसके बाद ये लोग अवाम की नज़र में नहीं आते थे। डॉक्यूमेंट्रियाँ देखें आप माजी में 1971 की, वही बयानात, अमरीकी बैरी बेड़ा आ रहा है, कल हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हुआ फिर वही जो आपको पता है। राना सनाउल्लाह कह रहा है जी पंजाब में 141 में से 120 नशिस्तें लेंगे। 80 दिन रह गए इंतखाबात में,
اور پاکستان میں انہی کو صرف ایک نون لیگ کو دیا ہوا ہے فری ہینڈ. تحریک انصاف البتہ کنونشن پہ کنونشن کر رہی ہے. کل پرسوں 2 بڑے کیسز بھی عمران خان کے, ان پہ بھی بات کریں گے. لطیف کھوسا صاحب میرا بڑا لمبا انٹرو سن رہے ہیں, میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا, ڈائریکٹ ان کے پاس چلتا ہوں. میرے ساتھ رہیں, ملتے ایک چھوٹی سی بریک. اچھا سر, سب سے پہلے ابھی عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان پہ اگر بات کریں تو ابھی خان صاحب کے توشہ خانہ کیس ہے, اس کے علاوہ 20, 21 اور 22 کو جو ہیرنگ ہے, پھر سپریم کورٹ میں آپ نے بھی ایک کیس ان کا جو ہے اس وقت داخل کیا ہوا ہے. تو یہ سارے معاملات کہاں تک ہیں ابھی تک؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کو ملے گی کوئی اس میں سے ریلیف یا انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, عدالتوں سے تو ہمیں یہی توقع ہے کہ انشاءاللہ انصاف دیں گے, اور ہم ججز کو بھی بار بار باور کرواتے ہیں کہ یہ انصاف جو ہے کرنا اللہ تعالیٰ کا تفویض شدہ جو ہے آپ پر یہ منصب دیا گیا ہے, اور اس لیے آپ انصاف کیجئے گا قرآن اور سنت کو سامنے رکھتے ہوئے, کیونکہ اللہ کو بھی آپ جواب دے ہیں اپنے آئین کی حلف کے پاسداری کے علاوہ. سو ہم تو یہی توقع کرتے ہیں کہ جو بالا عدالتیں ہیں کم از کم وہاں سے ہمیں انصاف ملے گا انشاءاللہ, کیونکہ انہوں نے تو آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہوتا ہے, اور آئین میں یہ واضح لکھا ہے کہ اسلام اور شرع اور قرآن کی روشنی میں ہی انصاف کریں گے قانون اور آئین کے مطابق. جی اچھا, بھی ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب کے بیٹے کی سالگرہ ہے, انہوں نے فون کی اجازت مانگی وش کرنے کے لیے. پریزن رول اور مینول کو اگر دیکھیں تو وہ تو اجازت دیتا ہے, تو یہ عدالت نے اجازت نہیں دی, اس میں کیا معاملہ ہے؟ یہ تو اب جو ماتحت عدالتیں ہیں ان کا کیا کہا جا سکتا ہے. اگر عدالتیں جیل میں انصاف دینے کے لیے چلی جاتی ہیں, یعنی انصاف تو پھر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, کیونکہ جیل ٹرائل جو ہے وہ کوئی سیکریٹو قسم کا ہوتا ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ پلڑے برابر نہیں ہوتے وہاں. کنٹرولڈ قسم کا جو ہے دسترس ہوتی ہے, نہ میڈیا کو وہاں رسائی ملتی ہے, نہ وکلاء جو ہے وہ اس انداز سے جو ہے جا سکتے ہیں, نہ ہی پبلک کو جو ہے وہ وہاں تک وہ پہنچ پاتی ہے. تو اس لیے ایسے میں پھر جب عدالتیں خود چلی جائیں جیل میں تو پھر ظاہر ہے کہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ایسے ہائی پروفائل کیسز میں ہمیں انصاف کم ہی نظر آیا ہے پاکستان کی عدالتوں سے. ماضی میں سر نواز شریف صاحب, ابھی نواز شریف صاحب آئے ہیں, ان کے 2 کیسز جو ہے وہ سماعت میں العزیزیہ اور جو دوسرا ان کا ریفرنس ہے اس میں دونوں میں کیسز جج عامر فاروق صاحب سننے جا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس بھی ان کے حق میں جائے گا؟ دیکھیں, جس طریقے سے ماشاءاللہ بادشاہ سلامت کو پاکستان میں لایا گیا ہے, وہ ایک سزا یافتہ عدالتی مفرور تھے, اور امبیسڈر ان کو جو ہے ایئرپورٹ پر سی آف کرنے جاتا ہے ہیتھرو ایئرپورٹ پر. تو آپ اسی سے اندازہ کریں جس امبیسڈر کا یہ فریضہ تھا کہ وہ ان کو جو ہے پاکستان کی عدالتوں کے گرفتاری کے وارنٹ جاری شدہ کی تکمیل میں وہ گرفتار کر کے ان کو ڈپورٹ کر کے اڈیالہ جیل پہنچاتا, اس نے جو ہے ان کو ایک ریڈ کارپٹ دے کے ان کو رخصتی کی. اور پھر ہماری اسی عدالت جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, نام لے رہے ہیں, ان کے جو ہے عملہ بھیجا جاتا ہے بایو میٹرک کروانے کے لیے, ایئرپورٹ پر بھیجا جاتا ہے. اب یہ تو پھر لاڈلے والی بات ہے, اور ایک ہی دن میں پٹیشن ہوتی ہے, اور نیب کا پروسیکیوٹر بھی وہ جو ہے عدالت کے اوقات کے بعد خود حاضر ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اور اگلے ہی دن ان کی جو ہے ماشاءاللہ وہ ضمانت بھی ہو جاتی ہے 4 سال کی مفروری. حالانکہ جو فیوجیٹو فرام لا اینڈ جسٹس ہے اس کو اور سزا یافتہ کے لیے یہ مراعات تو ہوتی ہی نہیں ہے, ناقابل فہم تو دور کی بات ہے, یہ ہوتی ہی نہیں ہے. تو یقینی بات ہے کہ 21 تاریخ کو جو لگا ہے تو وہ بادشاہ سلامت کو بری کر دیا جائے گا, اور باعزت بری کر دیا جائے گا. اور پھر یہ باہر ماشاءاللہ جس طرح سے کوئٹہ میں ان کا سواگت ہوا ہے, اور جس طرح سے ان کی جو ہے ایک لائنیں لگی ہوئی ہیں ان کے ساتھ شامل ہونے والوں کے لیے, یا شامل کروائے جا رہے ہیں جو لوگ ان کے بینڈ ویگن میں,
تو اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین بنا کے انہیں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم کا جو ہے پروٹوکل دیا جا رہا ہے، تو ایسے پروٹوکل میں تو پھر ان کی بریت تو نوشتہ دیوار ہے. لیکن کیا آپ کا خیال ہے کہ عوام ایسے فیصلے کو تسلیم کر رہی ہے، یا پاکستان کا بچہ بچہ بھی اس قسم کے وتیرہ، اس قسم کے طریقے کو کیا یہ متصور نہیں کر رہا کہ پھر ایک مرتبہ جو ہے کوئی حکمران مسلط کیا جا رہا ہے اس ملک پر، اور یہ الیکشن جو ہے یہ صرف ایک اشک شوئی کے لیے ڈھونگ رچایا جا رہا ہے اس کو جو ہے لیجیٹمیسی کنفر کرنے کے لیے. مگر یہ محترم اگر نواز شریف صاحب کو اس طریقے سے سلیکٹ کیا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جمہور کی جو وہ ان کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، تو پھر ووٹ کو عزت تو نہیں ہوگی. البتہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کی جو نامزدگی ہے اس کو ضرور عزت ملے گی. بالکل صحیح. اچھا ابھی سر یہ جو ملٹری کورٹ کیسز ہیں اس پہ وفاق نے بھی اور چاروں صوبوں نے جو انٹرا پارٹی جو آپ انٹرا کورٹ ٹرائل جو ہے اس پہ اپیل رکوانے کے لیے کر دی ہے، اور ابھی تک جو ہے 102 لوگ جو ہیں وہ قید میں موجود ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے قاضی فائز صاحب اس کیس کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تو دھرنے کیس میں بڑے مصروف ہیں لیکن انہیں ماڈل ٹاؤن کا کیس نظر نہیں آیا. اب یہ فوجی عدالتوں کے معاملے پر کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں فوجی عدالتوں کے معاملے میں یہ بھی ایک عجیب افسوسناک ہے کہ جو کیئر ٹیکرز ہیں جن کا کام صرف الیکشن کی شفافیت کو لازم بنانا ہے اور جو صرف ڈے ٹو ڈے بزنس کرنے کی جو ہے مجاز ہیں، جس کا سپریم کورٹ خود فیصلہ کر چکی ہے اور آئین اور قانون میں بھی اسی چیز کو مندرج کیا گیا ہے، وہ اس قسم کی جو ہے ان کو تو اختیار حق ہی نہیں ہے. لیکن اس پر ترا یہ ہے کہ مقتدر حلقے سبھی صوبوں سے چونکہ کیئر ٹیکر نہیں ہے، یہ چیئر ٹیکر ہیں، اور چیئر جو ہے ان کو دی گئی ہے اور 90 دن سے متجاوز یہ بھی غاصب ہیں اس ملک پر، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. تو ایسے میں پھر ظاہر ہے کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے. مگر قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس جو ہیں وہ تو 2015 کے یعنی اے پی ایس کے سانحے کے بعد بھی جب قوم یک زبان تھی اور آئینی ترمیم 21ویں اور کی گئی جس میں سنسیٹ کلوز تھی اور 2 سال ختم ہونے کے بعد پھر اس کو جو ہے 23ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو جو ہے سوالت دی گئی، تو اس میں بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اختلافی نوٹ تھا جو مائنورٹی ججمنٹ تھی کہ آئین کی ترمیم کے ذریعے بھی سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا. تو اب یہ ظاہر ہے کہ چیف جسٹس بننے کے بعد تو ان پر اور زیادہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ یہ آئین کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے پریسیڈنٹ کیس لا کو فالو کریں گے. سو مجھے نہیں پتا کہ یہ خود اس بینچ میں بیٹھتے ہیں جو اپیلٹ بینچ انٹرا کورٹ اپیل بنتی ہے یا نہیں بیٹھتے ہیں، لیکن بہرکیف جو بھی بیٹھیں گے وہ لامحالہ ان کو یہ فیصلے سامنے رکھنا پڑیں گے، اور بڑے ٹھوس مدلل قسم کا دلائل دیے گئے ہیں اس فیصلے میں، جس کی روح سے مانے کیا گیا ہے سیویلینز کو کا ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹس میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملٹری کی اپنی سٹرینگتھ بھی اسی پر محیط ہے کہ یہ جو ہے ان کیسز کو، یہ 102 نہیں ہے بائی دا وے 103 ہے، کیونکہ حسام نیازی بھی اس کیس میں اس کو بھی ملٹری کورٹ ہی کے جو ہے ایمبٹ میں لایا گیا ہے اور گرفتار کیا گیا ہے. سو 103 لوگوں کا اگر یہ ٹرائل کرتی ہے ملٹری کورٹ انٹرا کورٹ اپیل منظور کرتے ہوئے، تو نہ اس کی پذیرائی ملکی طور پر اس کی جو ہے پذیرائی ہوگی اور نہ بین الاقوامی طور پر، کیونکہ ملٹری کورٹ جو ہے اس کو کورٹ کہنا ہی میں سمجھتا ہوں تضحیق ہے آئین کی، کیونکہ کورٹ وہی ہوتی ہے جس کی سپروائزری کنٹرول جو ہے وہ عدالت عالیہ کے اور سپیریئر کورٹس کے تابع ہو.
کنٹرول اینڈ سپرویژن. تو ظاہر ہے کہ کرنل ہوگا یا بریگیڈیئر ہوگا یا میجر جنرل ہوگا تو اس کا تو کنٹرول جو ہے یا اس کا سپرویژن تو عدلیہ کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے. اور سو اس لیے نہ وہ عدالت متصور ہوتی ہے آئین اور قانون میں, اور نہ ہی ملٹری کورٹس کو سویلینز کا ٹرائل کرنا مناسب ہوگا. یہ فوج کے اپنے لیے بھی مناسب نہیں ہوگا کہ وہ اس تنازع میں کیوں کر پڑے, کیونکہ جو ہے سویلین کورٹس آلریڈی موجود ہیں جو ان جرائم کا احاطہ کر سکتی ہیں, اور اس میں کم از کم اوپن ٹرائل ہوتا ہے اور وہ عدلیہ کے سپرویژن اور کنٹرول میں بھی ہوتا ہے, اور اپیلیں بھی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں ہوتی ہیں. سو میرا نہیں خیال کہ جو ہے یہ کرنا کسی طور پہ بھی مناسب ہوگا. اچھا, جو خان صاحب کا کیس ہے سر, وہ سردار طارق مسعود صاحب سن رہے ہیں, اس کے ساتھ یحییٰ افریدی صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحب ہیں. تو سردار طارق مسعود صاحب کا اگر آپ دیکھیں تھوڑا ٹریک ریکارڈ, تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ ہے. ان کے فیصلے دیکھیں, پھر ابھی ان کی کچھ ایسی باتیں بھی سامنے آئیں عمران خان صاحب کے متعلق. اور تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب اس طرح کے ججز کا معاملہ ہو تو انہیں ان بینچز سے خود ہی الگ ہو جانا چاہیے, جیسے جج عامر فاروق کے معاملے میں عمران خان نے بارہا عدم اعتماد کیا, ان کی فیملی نے عدم اعتماد کیا. تو آپ کی زندگی گزری ہے سارے پروسیس میں, آپ نے کبھی ایسے ہوتا دیکھا ہے کہ ججز جان بوجھ کر لٹک جائیں؟ 7 ججز اس وقت ہائی کورٹ میں موجود ہیں لیکن سارے کیسز عامر فاروق سے سننا چاہتے ہیں. دیکھیں وہ بھی انتہائی غیر مناسب بات ہے, اور دوہرا معیار برتا جا رہا ہے. ایک نواز شریف لیگل جورسپروڈنس نئی جو ہے وہ جنم لے رہی ہے, ان کے لیے قانون کا اطلاق اور قانون کا جو ہے ادراک اور انداز سے کیا جا رہا ہے. عمران خان اور باقی دیگر جو ہے جو اصحاب ہیں ان کے لیے قانون کا معیار اور ہے. تو یہ مناسب نہیں ہے عدالتی, نہ تو اس میں نظائر ملتے ہیں اور نہ ہی یہ لیگل جورسپروڈنس میں کوئی اچھی جو ہے روایت قائم کی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے جتنے فیصلے جس انداز سے دیے ہیں, وہ سبھی نے جو ہے عمران خان کے خلاف جو ہے فیصلوں کو جو ایک بلکہ سہولت کاری کی ہے. تو ایسے میں ان کو تو خود ہی ریکیوز کر دینا چاہیے, خصوصاً جبکہ نہ صرف پی ٹی آئی کی کور کمیٹی بلکہ ان کے وکلاء بھی بار بار ان کو باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ پلیز اس کیس کو نہ سنیے گا, کیونکہ آپ کے تمام فیصلوں سے جو ہے وہ اینٹائی عمران جو ہے وہ تصور کیا جا رہا ہے, یا کم از کم واضح طور پر شاخسانہ ملتا ہے. سو ایسے میں ان کو تو ریکیوز کر دینا چاہیے. جو آپ نے سپریم کورٹ کے جسٹس طارق مسعود صاحب کی بات کی ہے, تو وہ چھٹی پر تھے لیکن اس وقت تک نہیں لگائی گئی, اور جب وہ آئے ہیں تو ہی اس کو لگایا گیا ہے. وہ اس ہفتے سے بیٹھیں گے روز سپریم کورٹ. لیکن میں پھر بھی توقع رکھتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ججز ہیں, اور جسٹس طارق مسعود حاوی نہیں ہو سکتے فیصلوں پر باقی ججز سے, اگرچہ وہ ان سے جونیئر بھی ہوں کیوں نہ ہوں. لیکن جب یہ جوڈیشل فنکشننگ کرتے ہیں تو جونیئر اور سینئر کی کوئی تمیز تشخیص نہیں ہوتی ہے, سبھی کا ووٹ برابر ہوتا ہے. اور اگر 2-1 سے فیصلہ ہو تو بھی عمران خان کے حق میں ہی ہوگا, کیونکہ سائفر کا جو مقدمہ ہے وہ سرے سے میری نظر میں قانونی طور پر بنتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس میں کوئی ایسی ڈیفنس کی تنصیبات نہیں ہیں جو خطرے میں پڑ گئی ہیں, یا کوئی دشمن کے ہاتھ میں پاکستان کا دفاع ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور جس سے پاکستان کا دفاع کمزور ہو گیا ہے. سو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق ہی 1923 کا جو تاج برطانیہ نے ہندوستان کے باسیوں کو غلام رکھنے کے لیے قانون بنایا تھا, اس کا اطلاق آزاد پاکستان کے جمہوری آئین کے تحت جو ہے 25 کروڑ عوام کو غلام رکھنے کے لیے استعمال کرنا کسی بھی قانون اور آئین کے ذائچے میں نہیں آتا. بالکل سر, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ابھی علیمہ خان صاحبہ کی ایک پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے کہا کہ سائفر کے کیس سے متعلق ہم لوگ ڈونلڈ لو
اس پر امریکہ میں بھی کیس کر سکتے ہیں. تو آپ قانون کے ایکسپرٹ ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس طرح کا کوئی معاملہ اگر پاکستان سے باہر ہو جس میں عمران خان صاحب کا یہ کیس لے کے جایا جائے امریکہ کی عدالت میں, وہاں پہ کہ یہ مداخلت ہوئی ہے, کیونکہ امریکہ کے الیکشن میں اگر آپ دیکھیں کسی نے مداخلت کی ماضی میں جس طرح انہوں نے چین اور روس پر الزام لگایا انٹرفیرنس, تو یہ انٹرفیرنس پاکستان میں بھی بنتی ہے, تو یہ مقدمہ وہاں چل سکتا ہے, اس کی قانونی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں علیمہ خان اگر کہتی ہیں تو پھر بسم اللہ کریں اور عدالتیں امریکہ کی عدالت میں یہ نالش کریں, لے جائیں کہ جی آپ کا ایک اسسٹنٹ سیکرٹری ساؤتھ ایشین افیئرز کا وہ کیسے یہ پاکستان کے امبیسڈر کو دھمکی دے رہا ہے کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان کو آپ عدم اعتماد کے ذریعے چلتا کریں گے تو امریکہ آپ کو معاف کر دے گا. تو یہ لے کے جائیں اگر وہ لے جانا چاہتی ہیں, اور لے جانے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ اس میں سنجیدگی سے انہوں نے بات کی ہے یا صرف سیاسی بیان دیا ہے. بالکل صحیح. اچھا ابھی سر نواز شریف صاحب کا ایک چھوٹا سا بیان ہے, اس پہ آپ کے کامنٹس چاہیے. انہوں نے کہا ہے خواتین کے بارے میں, ان کی پتہ نہیں خواتین کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ جب سے وہ آئے ہیں 2 دفعہ انہوں نے خواتین پہ اٹیک کیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناچ گانا جو کرتے ہیں یہ ہمارا کلچر نہیں ہے, لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھیں تو عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو ہوا, پھر اس کے علاوہ جو خواتین جیلوں میں موجود ہیں, اور پھر جس طرح چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے, تو کیا ہمارا کلچر یہ ہے یا جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہے؟ نواز شریف صاحب پہلے اپنے دختر نیک اکثر کو تو پردہ پہنا کر گھر پہ بٹھا دیں نا, اس کو کیوں اسپوکس پرسن اور چیف آرگنائزر بنایا ہوا ہے. اور پھر مریم اورنگزیب صاحبہ ان کی انفارمیشن منسٹر رہی ہیں, اور یہ محترم نواز شریف صاحب کو جانے امیر المومنین بننے کا کب سے شوق آ گیا ہے, اور یہ طالبانائزیشن والے دور میں پاکستان کو لے جانا چاہتے ہیں. دیکھیں ایک جو اگر آپ کی جو ہے وہ ترانہ بجتا ہے یا موسیقی آتی ہے اور اس میں جو ہے ہمارے جو ہے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے, وہ چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں چاہے بچے ہوں چاہے بچیاں ہوں, تو اس میں تو وہ ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے. اس میں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کہاں سے ولگیرٹی کا ایلیمنٹ آ گیا, عنصر آ گیا کہ محترم نواز شریف صاحب جو ہے اس چیز پر معترض ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری مستورات تو کس طرح خاموش بیٹھی ہیں, اگر آپ اس کو بسوں میں بھر کے پیسے دے کے لے کر آ کر ان کو بٹھا دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اسی طرح تابعداری سے غلام بن کے بیٹھے رہیں گے. لیکن اگر وہ دل سے آئیں گے, اپنی مرضی سے آئیں گے, اپنا جو ہے انوالومنٹ ہوگی, ان کی جاذبیت ہوگی, ان کی واقعی لگاؤ اور محبت ہوگی اس کاز کے ساتھ, اس شخص کے ساتھ, اس پارٹی کے ساتھ, اس منشور کے ساتھ, تو لامحالہ وہ ریجوائسنگ کریں گے, وہ خوش ہوں گے. اس لیے نواز شریف کی مجھے حیرت نہیں ہوئی ہے جب آپ کرائے کے اس طرح کراؤڈ بھر کے لے کے آؤ بسوں میں, تو پھر وہ واقعی ساکت اور جامد ہو کر بیٹھے رہیں گے, وہ چپکے رہیں گے کرسی کے ساتھ, وہ واقعی ان کی انوالومنٹ نہیں ہوگی. تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا ہے اگر محترم نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں. اور ویسے بھی نواز شریف صاحب کی دوہرے معیار کا تو آپ کو پتہ ہی ہے, سب کچھ سب کو پتہ ہے ان کا دوہرا معیار ہوتا ہے. محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ آپ کی بڑی جذباتی وابستگی بھی رہی, آپ کی رہنما بھی ہیں, آپ انہیں شہید رانی کہتے ہیں. میاں صاحب نے ان کی تصاویر آپ کو پتہ ہے جہازوں سے پکوائی تھی, پھر نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو کیا, پھر جمائمہ کے اوپر ٹائلوں کا مقدمہ اسی طرح ڈالا, ابھی بشرا بی بی کے کردار پہ. تو یہ میاں صاحب کا کیا مسئلہ کیا ہے عورتوں کے ساتھ؟ آپ تو پرانے سیاسی کھلاڑی بھی ہیں, وکلا بھی آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا نام ہے آپ اس وکالت کی دنیا میں. میاں صاحب کا مسئلہ کیا لگتا ہے آپ کو, کیوں خواتین انہیں پسند نہیں ہے سیاست میں؟ دیکھیں میاں صاحب کو کوئی بھی پسند نہیں ہے, صرف ان کو دولت پسند ہے, ان کو جو ہے ان کو طاقت پسند ہے, ان کو جو ہے جبلت پسند ہے, ان کو جو ہے امیر المومنین بننے کا شوق ہے, ان کو جو ہے یہ دھرتی ماں کو لوٹنے کا شوق ہے, پاکستان کی دولت لے جا کے. بچے ان کے باہر ہیں, بیٹے ان کے, کاروبار ان کے باہر ہیں, وہ پارک لین ویو اور ان کا ون ہائٹ پارک جو انہوں نے لیا تھا حسن کے نام, وہ ان کا سب کچھ جو ہے لندن میں یورپ میں ہے. انہوں نے آف شور کمپنیز جو جعلی بنائی تھی, 6 کمپنیاں تھیں جو پاناما لیکس میں انٹرنیشنل جو انویسٹیگیٹو وہ تھے, انہوں نے ان ارتھ کی تھی, اور ان کو وہ بڑا شوق ہے. تو اس لیے وہ ان کو
مستورات کا تو کیا شوق آنا ہے، یا ان کو کیا ان کی عزت کرنا مقصود ہوگا. بدقسمتی ہے کہ وہ زمانہ کے ساتھ جو ہے اس وقت زمانہ بہت آگے چلا گیا ہے. اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک گلوبل ولیج ہے، اس میں ایک دوسرے کے جو ہے آپ کو تہذیب، ان کے تمدن، ان کی جو ہے روایات، ان کا ملحوظ رکھنا، ان کے ساتھ جو ہے ہم آہنگی کرنا، ان کی ایج میں، ان کے ایرا میں، ان کی اس میں جینا آپ کو ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ آپ کو وقت کے ساتھ چلنا پڑے گا. لیکن وہ وقت کے ساتھ چلنے کی بجائے ان کو امیر المومنین بننے کا شوق ہے، مغلیہ بادشاہ بننے کا شوق ہے، طاقت کا شوق ہے، دولت کا شوق ہے، اور ان کو یہ پاور کا نشہ ہے ان کو. اس لیے وہ بادشاہ سلامت یہاں آتے ہیں، لوٹ لاٹ کے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد معافیا مانگ کے جو ہے واپس تشریف لے آتے ہیں، ڈیل کر کے. اب بھی آئے ہوئے ہیں اور ڈیل کر کے ہی چلے جاتے ہیں واپس ملک سے. بالکل صحیح سر، ان کے واقعی شوق بھی نوابوں والے ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں. کھوسا صاحب، آپ کو الیکشن خود لڑ رہے ہیں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے یا پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے؟ آپ کی اپنی اس وقت کیا سوچ ہے؟ نہیں، میں تو پاکستان کا اس وقت مقدمہ لڑ رہا ہوں. مجھے تو جمہور کی فکر ہے کہ ہم نے کہتے تو محترم عمران خان صاحب سے محترم نواز شریف صاحب کے ووٹ کو عزت دو. سب سے زیادہ تذلیل اور تضحیق ووٹ کی یہ خود کرتے ہیں، کیونکہ یہ ڈیل کر کے آتے ہیں، کسی کے کندھوں پر سوار ہو کر آتے ہیں، اور کسی کے بوٹ پالش کر کے آتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو جمہور سے کیا لینا دینا. لیکن میں الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں. میں نے سبھی عہدے اللہ کا فضل ہے انجوائے کیے ہیں، تو مجھے کوئی ایسا نہیں ہے. میں تو صرف یہ چاہتا ہوں آئین کی بالادستی ہو، آئین پر عملداری ہو، قانون کی پاسداری ہونا چاہیے، سبھی کے لیے برابر ہونا چاہیے. جمہور کو یعنی عوام کو جو ہے ان کا حق ملنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع عوام ہی کو صرف اس ملک کی حکمرانی کا حق ہے، اور آئین میں وفاداری عوام کے ساتھ اور تابعداری کا آئین کے ساتھ جو ہے یہ مندرج ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر عمل کریں. میں اسی پر جو ہے اپنا سارا جو بیانیہ ہے، میں نے آج تک جد و جہد جو کر رکھے ہے میں نے یا اعتزاز نے، ہمارا یہی مقصد ہے. ہمارا کوئی ذاتی ایسا ایجنڈا نہیں ہے کہ ہم الیکشن لڑیں یا اس اپنی پوزیشن کو جو ہے اپنی منفعت کے لیے استعمال کریں. بالکل صحیح سر، آپ کا ایک واقعی یو ہیو اے ویری برائٹ کریئر، آپ نے بڑا بہترین کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بہت بہت شکریہ سر، آپ تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا ٹائم دیا. سو نائس آف یو. تھینک یو. گاڈ بلیس یو سر. اللہ حافظ.